बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान के आखिरी वजीर ख़जाना यानी चौथे वजीर ख़जाना शौकत तरीन की गिरफ्तारी का बंदोबस्त हो गया है। काबीना ने यानी वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। FIA ने दरख्वास्त की थी जनाब हमें गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी जाए, तो उन्होंने गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है। और इसके अलावा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का भी बंदोबस्त है वो किया जा रहा है। कहते हैं कि जल्द इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे मुकदमात जो हैं वो तकरीबन आखिरी स्टेज पर हैं, उनकी इंक्वायरियाँ वगैरह। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी मुंतकम मिजाजी, अनापरस्ती और पागलपन की वजह से इस मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। हाल ही में जो IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हुए हैं, उनकी टीम पाकिस्तान आई हुई थी, उन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए इन्होंने पीछे बैठ के इमरान खान साहब ने क्या डोरियां हिलाई हैं और क्या गड़बड़ की है, ये खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे जो इमरान खान साहब ने की है। उसमें वो कहते हैं ना, पंजाबी का मुहावरा है कि अपना झग्गा चुकोगे तो अपना ढिड नंगा करोगे, तो ऐसा ही इन्होंने कुछ किया है। और फिर मरियम नवाज साहबा ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है, एक तो सफदर वाली बात, जो सफदर साहब का इंटरव्यू आया था, उस हवाले से उन्होंने क्या कहा है। ज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा कि मैं इस पर बात नहीं करूँगी, लेकिन ज़ाहिर है जो उनके शोहरे नामदार हैं, उन्होंने जो बात की थी वो कोई ऐमी हवा में बात नहीं थी। ये भी आज हमारे व्लॉग का हिस्सा होगी ये बात। और फिर मरियम नवाज अपनी हुकूमत से नाला और उनको क्या तकलीफ़ पहुंची है, और फिर हुकूमत की किस बात पे उनको दुख है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब से और शौकत तरीन साहब से। शौकत तरीन साहब, आपको याद होगा कि उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो पंजाब के वज़ीर ख़जाना और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना से बात कर रहे हैं। और उस वक्त जो मुज़ाकरात थे, जो प्रोग्राम था IMF का, उसकी तजदीद के लिए या बहाली के लिए हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात कर रही थी। ये गुज़श्ता साल की बात है। तो इन्होंने पंजाब के वज़ीर ख़जाना और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना को फ़ोन करके कहा कि उनको कोई लेटर शेटर लिखें। पंजाब वाले ने तो इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था ये तो कौमी मफाद में नहीं लगता मुझे। और लेकिन KP वाले ने तो बड़े जना बढ़ बढ़ के ये कहा था कि मैं, वो भी मेरा वाकिफ़ है, मैं उससे बात कर लेता हूँ, ख़त लिख देता हूँ। जो सूबों की एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जनाब हम जो कुछ मामलात ऐसे थे IMF के, कुछ इक़दामात जिसके तहत सूबों ने करने थे, तो उन्होंने ये कह दिया जनाब असी नहीं कर रहे हैं। बहरहाल वो इनकी जो थी नाकाम हो गई थी, जो मूव थी, यानी इनको इस मुल्क से कुछ नहीं, हुकूमत को नाकाम करना इनका मतमनज़र, इमरान खान का इंतशार फैलाना मतमनज़र है, हुकूमत को मुसीबत में डालना, मुल्क का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, ये इन्होंने करना ही करना है। अब जो मुज़ाकरात हुए हैं इनके IMF की टीम के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के, तो उसको भी सबोताज करने के लिए इमरान खान ने इनडायरेक्ट किरदार अदा किया है। अब इत्तलात ये हैं कि इस हवाले से भी कोई इंक्वायरी वगैरह हो रही है, वो देखेंगे कब उनको लाते हैं मंजर आम पे। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने इन मुज़ाकरात को सबोताज करने के लिए एक किरदार अदा किया है, इनडायरेक्टली या तासराती तौर पे या किसी भी अंदाज में इन्होंने IMF को ये पैगाम दिया है कि भाई जान ये ना करना, असी आगे तो साडा कोई पता नहीं, असी इन्हूं मनना या नहीं मनना। जैसे 2014 में ये कंटेनर पे खड़े होकर कहते थे पूरी दुनिया के इदारों को कि जनाब अगर आप कर्जा पाकिस्तानी हुकूमत को देंगे, हम आएंगे तो हम उनको उन मुआहदात को मनसूख कर देंगे, हम नहीं मानेंगे। इसी तरह का कोई इन्होंने पैगाम दिया है। अब इसकी खबर हो गई हुकूमत को कि जनाब इस तरह को कोई पैगाम गया है, क्योंकि जो कमेटी थी या जो वफद था IMF का, वो बार बार इत्तफाक़ राय की बात कर रहा था कि जनाब इत्तफाक़ राय, आने वाली हुकूमतें, इस तरह की बातें उसने की हैं। इमरान खान का नाम नहीं लिया कि हमें इमरान खान के दस्तखत भी चाहिए, लेकिन उन्होंने तासर ये दिया है कि आने वाले वक्त में
پتہ نہیں کس کی حکومت ہوگی، تو یہ سیاسی طور پہ کوئی کنسنسس ہونا چاہیے، کوئی اتفاق رائے ہونا چاہیے، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اور جب پچھلے مذاکرات تھے جس میں شوکت ترین صاحب نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی انہوں نے ایسی ہی کچھ باتیں کی تھیں، تو پھر وہ جنرل باجوہ صاحب نے کچھ ضمانت دی تھی۔ اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں بن رہی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب نے 2 ملاقاتیں کی تھیں صدر مملکت سے، اور معیشت پہ ہی بات ہوئی تھی۔ صدر نے کچھ تجاویز بھی دی تھی کہ فلاں ٹائم تک یہ بند کر دیں، یہ بچت کر لیں، مارکیٹیں وغیرہ بند کرنے کی تجویز دی تھی انہوں نے، اور انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان سے کہیں کہ کچھ ایسا تاثر دیں کہ اگر ہمارا ان کے ساتھ IMF کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم مان لیں گے یا کچھ بھی کر لیں۔ اور پھر جب وہ ٹیم پاکستان میں تھی تو صدر مملکت کے ذریعے پھر ایک کوشش کی گئی، اور پھر آپ کو یاد ہوگا APC، اس 2 نکاتی ایجنڈا تھا اس کا، ایک تو وہ دہشت گردی والا معاملہ تھا، دوسرا معیشت تھا۔ عمران خان نے معیشت والا جو ہے نقطہ، اس کی وجہ سے APC میں جانے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا ہاں دہشت گردی پہ بات کرنی ہے تو کر لیں، یہ پیغام دیا گیا، اور معیشت والی بات ہم نے نہیں کرنی۔ حکومت کا یہ خیال تھا کہ یہ وہاں آئیں گے، کوئی بھی وفد آئے گا تو ظاہر ہے وہ جو مشترکہ اعلامیہ ہوگا اس پہ ان کے بھی دستخط ہوں گے، تو IMF کو کچھ تھوڑی سی تسلی ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ پھر صدر مملکت کو بھیجا گیا زمان پارک، جب مذاکرات کے آخری دن، شاید آخری سے 1 دن پہلے وہ زمان پارک آتے ہیں، اور پھر میری اطلاع کے مطابق یہی بات کرتے ہیں کہ APC وغیرہ کر لیتے ہیں، اپنی ٹیم بھیج دیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس حکومت کو میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے حکومت جو ہے اس کو کوئی فائدہ ہو۔ یہ نہیں سوچا کہ اس ملک کو، اب پتہ نہیں انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا کہ ملک جائے بھاڑ میں، مجھے تو یہ حکومت جو ہے اس کو یہ شو کرنا ہے کہ ناکام لوگوں کی حکومت ہے۔ تو وہاں پھر صدر صاحب بھی ایک ناکام، وہ اپنا منہ لے کے واپس ٹر گئے سی، چلے گئے سی۔ تو یہ خان صاحب کی یہ دوسری کوشش تھی اس معاملے کو سبوتاژ کرنے کی۔ اب یہ ساری چیزیں حکومت کے علم میں ہیں، اور وہ ان کے سارے مباد شبات جو ہے وہ اکٹھا کریں گے۔ اب شوکت ترین والا جو معاملہ ہے، شوکت ترین کی گرفتاری کے بعد یہ چیز بھی سامنے آئے گی جو میں نے عمران خان کی تازہ ترین حرکت جو ہے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ تو اب ایک اور بات، ایک اور خبر بھی ہے کہ وہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ جناب یہ باجوہ رجیم یا باجوہ کی پالیسی جو ہے اس پر عمل ہو رہا ہے اور وہی چل رہی ہے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی بات جو ہے یہ تقریباً 90% اس میں صداقت ہے۔ اب حافظ صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک پالیسی وضع کریں گے اور جلد وضع کریں گے، اور اس میں پھر کسی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں حکومت کی مخالفت کی وجہ سے، ان کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اور خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ نئی پالیسی، وہ پرانی پالیسی، اب اس کی تجدید، بلکہ اسے ایک قدم آگے کچھ ہونے والا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں، بلکہ جلد آپ کو اس کا یہ پتہ چل جائے گا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا ہے، ٹائم ضائع کی ہے، وہی پرانی باتیں کہ اب انہوں نے کہا جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان پہ ساری جو بھی ان کی خامیاں تھیں ساری ان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ انہوں نے کہا جناب وہ اکانومی کا بھی ماہر تھا، فارن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا تھا، شوکت ترین سے زیادہ اکانومی کو سمجھتا تھا، وہ جو اچھی بات ہو جاتی تھی، اچھا کام ہو جاتا تھا وہ اپنے کھاتے میں ڈال لیتا تھا، اور جو گڑبڑ ہو جاتی تھی وہ حکومت کے کھاتے میں آ جاتی تھی۔ میں تو پنچنگ بیگ تھا، سپر کنگ تو باجوہ تھا۔ بھائی میرے، آپ ہی نے یہ کہا ہوا ہے، جب ایکسٹینشن دی تھی کینی صاحب کو، اشفاق پرویز کینی کو، آپ نے کہا تھا کہ میں تو نہ دوں، اور پھر نواز شریف کے حوالے سے اگر وہ مجھ سے ایکسٹینشن مانگے میں تو اس کو فوراً نکال دوں نوکری سے۔ اور بھائی آپ 4.5 سالوں میں، 3.5 سالوں میں 3 سال
ان کو डराते रहे एक पेज कह के। भाई मेरे उस वक्त जुर्रत करते ना, ये जो बातें अब कर रहे हैं, उस वक्त जुर्रत करते, आते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, टीवी पे बैठते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते जनाब ये सारा जो भी किया धरा है इस मुल्क में, जो भी गड़बड़ हो रही है, ये वो कर रहे हैं। और भाई मेरे आपने खुद अब आज आप आज ये कह रहे हैं कि जनाब बाजवा ने तस्लीम कर लिया है अपने इंटरव्यू में कि नैब को वो कंट्रोल करते थे। भाई मेरे या फिर ये भी तो तस्लीम कर रहे हैं ना वो कि जब शौकत तरीन वाला मामला आया था तो कि उनके खिलाफ 8 अरब का करप्शन का केस था, तो आपने ये कहा कि ये ख़त्म करवाएं, और फिर जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद के ज़रिए नैब को कहा और वो ख़त्म करवा दी, और शौकत तरीन ने ये तस्लीम कर लिया हुआ है अपने इंटरव्यू में, ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि वो मैंने ये नहीं कहा था करप्शन का केस खत्म करवाएं, मैंने ये कहा था कि अदालतों में मामला पड़ा हुआ, मेरा मुकदमा चला दें, मैं वैसे बेगुनाह हूं। तो अदालतों को उन्होंने चलाना था। आप खुद कह रहे थे, आप तो खुद ईजी होकर बैठे हुए थे, आप कहते थे जनाब ये काम भी कर दें, वो काम भी कर दें। जो आपके करने वाले काम थे, जो सियासी तौर पर करने वाले काम थे, जो बिल पास होने होते थे, हाजिरी पूरी होनी होती थी आपके बंदों की, तो आप तो टांग पे टांग रख के धर के बैठे होते थे और हाथ पे हाथ धर के बैठे होते थे, और फिर आप कहते थे फैज़ हमीद को या जनरल बाजवा को कि जनाब जाएं और जाके ये काम करवाएं, ये कानून बनवाएं, ये करें, वो करें। और बाजवा वाली जो अमेंडमेंट थी जिसपे उन्होंने कैप्टन सफदर ने भी आवाज़ बुलंद की है, तो वो जो एक्सटेंशन देने वाला कानून बनाया था इन्होंने, तो उस वक्त तो इन्होंने बाजवा साहब को साफ कह दिया था कि थोड़ी फेवर का कानून है, तुसी इन्होंने ले आओ, मैं तो जो कर सकता करांगा, लेकिन तुसी भी तो कुछ करो ना, हाथ पैर मारो। तो ये खान साहब अब कह रहे हैं जनाब मैं तो पंचिंग बैग था। उस वक्त जब आपको मुक्के लग रहे थे, उस वक्त तो आपको जवाबी मुक्का मारने का कोई ख्याल ही नहीं आया, कोई सूझा नहीं। अब कह रहे हैं कि जनाब मैं ये सिर्फ अपने आप को सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नलायकियों को। अब कभी कहते हैं ये ब्लंडर था मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ये कुछ 5-7 चीजों को सबसे बड़ी गलती कह चुके हुए हैं अब तक। बाजवा को एक्सटेंशन देने को भी सबसे बड़ी गलती अपने आप डिक्लेयर ये कर चुके हैं कि वो गलती थी। आज कह रहे हैं जनाब कि अदलिया को खराजे तहसीन पेश करता हूं, और हफ्ता पहले ये कह रहे थे, बल्कि जब इनकी हुकूमत गई है उस दिन के बाद से ये रौला डाल रहे थे, आधी रात को अदालतें खुल गई मेरे लिए, मैं कोई दहशतगर्द था, मैं कोई गद्दार था, मैं कोई ये था, मैं कोई वो। कितनी बातें कर चुके हैं, कितनी बातें सुना चुके हैं अदलिया को। लेकिन यूं ही अदलिया इनके हक में थोड़ा सा रुझान आता है उनका, तो ये हम ख्याल जजेस जो हैं वो अपना पुराना किरदार जो है वो अदा करते हैं। तो ये खान साहब जो है खराज तहसीन पेश करने में वो सारी अदलिया पर नजरें हैं सबकी जनाब। अच्छा, खान साहब ना कुछ जब इनको दौरा सा पड़ता है पागलपन का, तो कुछ अजीबो गरीब किस्म की बातें भी कर जाते हैं। कहते हैं जनाब तब कहते थे जब हमारी हुकूमत थी तो इलेक्शन करवाओ, अब इलेक्शन से भाग रहे हैं। भाई मेरे उस वक्त भी ऐसे हालात थे ना जैसे अब है। आपने इनके कहने पे इलेक्शन करवा दिया था। अगर आपने करवा दिया था चलो आपकी बात मान लेते, जनाब इन्होंने मुझसे मुतालबा किया तो मैंने इलेक्शन करवा दिए, आप भी तो भाग ही गए थे ना। अब उनके पास उसकी दलीलें हैं इलेक्शन ना करवाने की। वो ये कहते हैं ये भी तो आइन में लिखा होगा ना, 5 साल असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। आपने ये आइन के मुनाफी ज़बरदस्ती करके सिर्फ अपनी अनाह की तस्कीन के लिए, हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए, इस बात का ख्याल किए बगैर कि कौमी ख़जाना जो है वो पहले ही माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे इस काबिल नहीं है कि इलेक्शन पर इलेक्शन करवा सके या इलेक्शन दर इलेक्शन होते रहें, तो आपने ये एक हरकत की। अच्छा, एक तरफ ये कह रहे हैं जब अदलिया जो है काबिल तहसीन काम कर रही है, दूसरी तरफ खौफज़दा है, कह रहे हैं जनाब नवाज शरीफ का ये मुतालबा है कि इसको नहल करो और जेल में डालो। ये इसको वो कहते हैं, ये नवाज शरीफ कहता है फिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, फिर सबके लिए बराबर मैदान जो है, खुला मैदान फिर मिलेगा। तो भाई अगर अदलिया इतनी आज़ाद है तो फिर आपको किस बात का खतरा यह है कि आपके खिलाफ केस बड़े मजबूत हैं। टहरियान वाला केस, वो माजी में बाबर अवान साहब भी उसकी बातें करते रहे जो आपके साथ हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि NRO 2 दिया बाजवा साहब ने और मुशर्रफ ने NRO दिया था इनको,
بھائی جو مشرف کا این آر او تھا آپ نے شاید اس کو پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں وہ کیا تھا بھائی میرے. جو پرویز مشرف کا این آر او تھا وہ یہ تھا کہ 12 اکتوبر 1999 سے پہلے جو مقدمات تھے، جو کس قسم کے بھی مقدمات تھے، دہشت گردی تھی، لوٹ مار تھی، سیاستدانوں کے خلاف جو مقدمات تھے، وہ مقدمات انہوں نے این آر او کے ذریعے ختم کیے تھے. اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے ایم کے ایم کو ہوا تھا، اور پیپلز پارٹی، بینظیر بھٹو، ان لوگوں کے خلاف مقدمات این آر او کے ذریعے ختم ہوئے تھے. ان کے خلاف تو اس وقت جو نون لیگ والے ہیں، نواز شریف جس کے اوپر آپ چڑھائی کرتے ہیں، ان کے خلاف تو کوئی مقدمہ ہی نہیں تھا اس وقت. جو حدیبیہ پیپر میل والا ہے وہ بھی 12 اکتوبر 1999 کے بعد، جس میں وہ ساکھدار صاحب کا نہیں کہتے بیان نہ آیا ہوا ہے، جبرن لیا تھا مجسٹریٹ کے سامنے اقوالی بیان کہ حدیبیہ پیپر میل جو ہے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے، یہ سارے ان کے تھے. این آر او کے ان کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا. اور پھر این آر او کہاں ہے؟ وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو کالعدم کر دیا تھا بعد میں. اس سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا وہ بھی ان کے کیس بحال ہو گئے تھے. اور آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے، انہوں نے تو این آر او کے ذریعے انہوں نے کہا جی میرٹس پہ ہم نے ہمارا فیصلہ کرے، این آر او کے ذریعے ہمارے وہ مقدمات کا فیصلہ جو ہے وہ نہ کیا جائے. پتہ نہیں خان صاحب این آر او اور فلاں یہ وہ این آر او تو بھائی ختم ہو گیا تھا، کالعدم ہو گیا تھا، عدالتوں نے کالعدم کر دیا تھا. اب جناب مریم نواز نے کی ہے صحافیوں سے بات. ایک انہوں نے بات کی ہے جناب کہ مجھے تکلیف ہے کہ نواز شریف کا جو کیس ہے یہ صحیح طریقے سے نہیں لڑا گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. اس وقت نواز شریف اور نون لیگ کے دماغ میں عدلیہ کا احترام، قانون کی تابعداری، آئین کے تحت ان کو ججوں کو کچھ نہیں کہنا. اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا جناب بینچ پہ اعتراض کریں، بینچ پہ. اس وقت نہیں کیا انہوں نے اعتراض. اور پھر نگران جج کوئی رولا چولا نہیں ڈالا. اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ نگران جج تھے، نگرانی کر رہے تھے، دوربین لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. اور لاہور میں ایک شادی میں انہوں نے باقاعدہ اس وقت کے جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے، ان کو انہوں نے ڈانٹ پڑائی تھی کہ حدیبیہ پیپر میل تو اسی طریقے سے لڑیا سپریم کورٹ میں. بالکل صحیح بات ہے ان کی یہ. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، اس کو اس کے لیے یعنی نواز شریف کی فیور کے لیے کوئی قانون سازی کرنی چاہیے تھی، جو یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ نہیں کر سکی. بہرحال نواز شریف کی بے گناہی کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہے، اور لوگ بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور جلدی ان کے کیسز ختم ہوں گے، وہ ہمارے درمیان ہوں گے. اب اس میں بھی جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جب 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ گیا، ان کو تو سزا ہو گئی تاحیات نہلی کی. ایون فیلڈ میں کچھ نہیں نکلا. جب ان کی بیل ہوئی ہے، اطہر من اللہ صاحب والے بینچ نے بیل لی ہے، کوئی 40 صفحات 35-40 صفحات پر مشتمل ججمنٹ دی ہے، اس میں سارا تیا پنچا کر دیا تھا انہوں نے ایون فیلڈ والا کہ یار یہ کیا، ان کو کیسے سزا بنتی ہے. اور جب مریم بری ہوئی ہیں اسی کیس میں، تو وہ بھی ججمنٹ یہی بتاتی ہے کہ جناب اس کیس میں تو ہے ہی کچھ نہیں. اور پھر ان کے جو نواز شریف کا معاملہ تھا وہ الگ کر دیا گیا ایون فیلڈ میں. ان کی جو اپیل تھی وہ عدم حاضری کی بنا پہ خارج کر دی گئی. تاہم یہ ان کو یہ دیا گیا رائٹ کہ وہ جب واپس آئیں گے تو دوبارہ اپیل جو ہے وہ دائر کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا ریفرنس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی تھی، وہ تو ارشد ملک کی جو آڈیو والی اور آڈیو ویڈیو والا جو نہیں آئی تھی سامنے، آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو اس کے بعد اس کیس میں ذرا ہی کچھ نہیں گیا. وہ تو ہر صورت میں ریمانڈ ہونا ہے کیس، یا یہیں پہ خارج ہو جانا ہے اپیل منظور ہوئی نہیں، یا پھر وہ ریمانڈ ہونا ہے، واپس احتساب عدالت طرف جاتا ہے. مسئلہ صرف یہ ہے ان کی تاحیات نہلی والا جو معاملہ ہے. اور تاحیات نہلی میں جب جو 62(1)(f) کی تشریح کا معاملہ آیا تھا تو ان کو نوٹس دیے گئے تھے، ان کو بلایا گیا تھا. یہ فریق نہیں تھے تو ان کو فریق بننے کے لیے نوٹس دیے گئے. تو اعظم وزیر تارڑ صاحب 3 لائنیں انہوں نے جا کے بیان کی تھیں. انہوں نے کہا جناب مجھے کوئی شوق نہیں ہے، نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ اس میں فریق بننے کا. اگر میں فریق بنتا تو سب سے پہلے بینچ کے ان ججوں پر اعتراض کرتا جنہوں نے اقامہ والا کیس جو ہے، پاناما والا کیس جو ہے سنا ہوا ہے، اور اب اس بینچ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو اپنا ذہن دے دیا ہوا ہے. اب اس میں 2 طریقے ہو سکتے تھے. یا تو یہ کہ صدر کی طرف سے ایک ریفرنس جاتا اور یہ جو ہم خیال بینچ کی بجائے فل کورٹ اس میں بیٹھتی. بہرحال وہ بھی نہیں ہو جائے، آئین میں ترمیم کر لی جاتی. اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے
کہ ایک قانون بھی بنایا جا سکتا ہے جس میں یہ کہا جائے کہ آئین کے جن آرٹیکلز میں مدت کا تعین نہیں ہے ان سے مراد ایک دفعہ کی نااہلی تصور کیا، جیسے فیصل واڈا والا کیس ہے۔ بہرحال اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست جو ہے وہ بھی محمد احسن بون صاحب جو پریزیڈنٹ تھے ان کی طرف سے دائر کی ہوئی ہے، وہ ابھی تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی، وہ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ میری جو ماہرین سے بات ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی اس کا ایفیکٹ ختم کر سکتی ہے۔ لیکن جہاں آئین کی تشریح کا معاملہ ہے نا، کہ 62(1)(f) والی بات جو ہے کہ ایک دفعہ ہی سمجھی جائے گی، وہ آئین میں ترمیم کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہے، یا تو اس آرٹیکل میں کر لیں یا پھر اصطلاحات یا ڈیفینیشن والا جو چیپٹر ہے اس میں یہ چیز شامل کر دی جائے کہ جس یعنی خود ہی پارلیمنٹ اس کی تشریح کر دے۔ یہ ایشو ہے اس میں۔ جہاں تک ان سے پوچھا گیا کہ صفدر صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے ARY کو، کہ اس میں یہ کہا ہے کہ ہمارا بیانیہ اس دن دفن ہو گیا تھا جب ایکسٹینشن دی تھی باجوہ کو، ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو اگر 5 سال مل جائیں تو ملک میں استحکام آ سکتا ہے، اگلے 5 سالوں میں مریم نواز مجھے وزیر اعظم کے طور پہ نظر نہیں آ رہی ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جو چاپلوس قسم کے ٹکٹ کے شوقین سیاستدان ہیں انہوں نے گمراہ کیا، اور پھر عمران کے بارے میں جو انہوں نے ان کی ذاتیات پہ حملے کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جناب وہ مجھے افسوس ہے، وہ نہیں کرنے چاہیے تھے، ہر جگہ ہوتا ہے، ہمارے بھی تنظیم سازی کا کچھ لوگوں پہ الزام لگا تھا، طلال چودھری کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو یہ جب صحافیوں نے پوچھا مریم سے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، ذاتی حیثیت میں انہوں نے دیا ہے، تو میں اس پہ بات نہیں کروں گی۔ اور لیکن گفتگو کے دوران ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں تو وہ جو مشرف کی ان کی ایکسٹینشن تھی باجوہ کی، اس پہ اپنے پرانے بیان پہ قائم ہوں۔ انہوں نے یہی بات کی تھی جو صفدر صاحب نے کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں ہوں، ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں یہ ایکسٹینشن والے معاملے میں۔ اور دوسری بات جو ان کو صفدر صاحب کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب شاید انہوں نے ہمیں ہوا میں بات کر دی، وہ مریم تو وزیر اعظم کی امیدوار ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں ان کا جو پہلا پڑاؤ ہوگا کسی عہدے کے لیے وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ ہوگا۔ ڈائریکٹ وزیر اعظم کا سردست ان لوگوں کا کوئی پروگرام نہیں۔ اور چاپلوسی والی بات بھی تھی کہ ہم بھی متعدد مرتبہ اپنے ویلاگز میں یہ کہہ چکے ہیں، صفدر نے جو کیا ہے، جو کہا ہے، وہ وہی ہے جو اصل میں ہے، جو حقیقت ہے۔ لیکن ایک جو گڑبڑ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ انٹرویو دیا ہے ایک ایسے چینل کو جس کے بارے میں خیال ہے یہ نون لیگ مخالف چینل ہے۔ مریم متعدد مرتبہ ARY کے خلاف خود بھی بیان دے چکی ہیں، تقریروں میں بھی ذکر کر چکی ہیں۔ تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس طرف ان کا دھیان نہیں کیا، ARY نے پھر اس کو اپنی مرضی کے ساتھ استعمال کیا۔ اب مریم نے جو عدلیہ پر تنقید کی ہے، انہوں نے کہا کہ جناب عدلیہ آج بھی سہولت کاری کر رہی ہے۔ یس، وہ جو ہم بھی 3 دن سے یہ ذکر کر رہے ہیں نیب آرڈیننس میں ترمیم والا جو ایشو چل رہا ہے اس میں کس قسم کی باتیں، اور اگر وہ نیب آرڈیننس میں جو ترامیم ہے وہ کالعدم کر دے سپریم کورٹ تو یہ ایک دفعہ پھر مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ بہرحال وہ دیکھیں کیا فیصلہ آتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جج کے داماد ہونے کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ جج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جہاں سے بینچ جو ہیں وہ ایسے فیصلے آ رہے ہیں، بہرحال اس میں زیادہ بات نہیں کی جا سکتی، لیکن انہوں نے کہا۔ اور ان کے داماد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد علی شاہی صاحب، علی افضل شاہی جو فیصل آباد سے ہیں، فیصل آباد کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ وہاں سے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو محمد خان بٹی کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں اور FIA میں، اس میں ظاہر ہے مواصلات و تعمیرات کے بہت سارے افسر شامل ہیں، لیکن ساتھ ہی ان میں علی افضل شاہی صاحب اور مونس صلاحی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی موجودگی میں یہ سودے محمد خان بٹی کرتا تھا۔ یعنی انہوں نے ان کو ملزم بنایا، لیکن گنجائش رکھی کہ نکالا بھی جا سکتا ہے، پکڑا بھی جا سکتا ہے، اور اس میں وعدہ معاف گواہ بن چکے ہوئے۔ تو یہ FIA میں منی لانڈرنگ اس میں شامل کی ہے 7 اضافی،
اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کا کیس جو ہے بنایا، وہ 46 کروڑ 50 کروڑ اس طرح کا اس میں یہ معاملہ ہے۔ تو اب یہ دیکھیں ان کے داماد کو اگر تھوڑی بہت تکلیف ہوئی ہوگی اس سے، تو پھر انہوں نے بھی جو ظاہر ہے جس سارے معاملات جو وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ نہیں کیا ہم تو یہ غلطی وہ غلطی ہوئی، تو معاملہ تو یہ ہے کہ سارا کہتے نا انہیں پلا تھلے پانی ننگ کے جانا، جو بھی معاملہ ہونا ہے وہ گزر کے تو عدالتوں میں جانا ہے۔ اب ان کے بنائے ہوئے قانون، ان کی بنائی ہوئی کی گئی ترامیم وہ سپریم کورٹ اگر سیٹسفائڈ کر دے تو پھر ایک نیا پھڈا پھر پارلیمنٹ نیا قانون بنائے، یہ پھر سیٹسفائڈ کر دیں اور ستمبر تک یہ معاملہ چلتا رہے۔ ستمبر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ستمبر میں وہ 17 ستمبر کو چیف کی تبدیلی ہونی ہے، جو چیف جسٹس پاکستان کی۔ تو اب یہ میں نے کہا نا کہ جماعت کو تکلیف پہنچی تو عدلیہ نے بیٹے کو پکڑ لیا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ جناب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ کیا حسن اتفاق ہے، یہ جو اسپیشل کورٹ ہے سینٹرل، ان کے جج ہیں وقت فخر بہزاد صاحب۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس عدالت نے جو منی لانڈرنگ والا کیس ہے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کے خلاف ان کی جو بریت کی درخواست تھی وہ منظور کی تھی۔ اب اس میں سلمان شہباز بھی ملزم تھے، وہ واپس آئے، ایف آئی اے نے ایک رپورٹ سبمٹ کی جس میں ظاہر وہ شہادتیں تو حمزہ کی بھی وہی تھیں، شہباز کی بھی وہی تھیں، ان کی بھی وہی ہیں، تو انہوں نے ایک رپورٹ سبمٹ کر دی کہ اب کاروائی نہیں بنتی بے گناہی کی۔ تو جو وقت فخر بہزاد صاحب ہیں، نئے جج آئے ہیں اس عدالت کے، انہوں نے اس رپورٹ کو اٹھا کے پرے پھینک دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شہادتیں ہیں، جو بیانات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سلمان شہباز اور طاہر نقوی جو دوسرا ملزم ہے ایک اور، ان کو ملزم کے طور پہ طلب کیا جائے۔ انہوں نے ملزم کے طور پہ طلب کر لی ہے اب 4 مارچ کو، یعنی جو، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف والا جو ہے ذکر جو ہے وہ میں نہیں لکھنا چاہتا، ان کے نام نہیں لکھنا چاہتا، کیونکہ ان کو میرا جو پہلے والا جج تھا وہ بری کر کے جا چکا ہوا۔ لیکن یہ دونوں ایک تو حاضری یقینی بنانے کے لیے ضمانت نامے دیں، 50,000 روپے کے مچلکے دیں، دوسرا 4 مارچ کو یہ بطور ملزم عدالت میں پیش ہو۔ پتہ نہیں آگے جا کے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب 4 مارچ کو ان کی طلبی ہے، ایک طرف داماد کو تکلیف پہنچی ہے انتظامیہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے، ایف آئی اے اور اسٹیبلشمنٹ، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو دوسری طرف جو بیٹا ہے سلمان شہباز، جو کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز کی جگہ سیاست کرنے والا ہے، وہ اب سینٹرل جج صاحب نے جو ہے، سینٹرل کورٹ کے جج صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا نہیں بھائی ایف آئی اے دی رپورٹ میں نہیں منتا کہ کوئی شہادتیں نہیں ہے گی، مینوں تو لگتا شہادتیں ہے گی، یہ تسی 4 تاریخ کو ملزم دے طور پہ پیش ہونا بطور ملزم۔ اب اندازہ لگا لیں اس سے یار کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے بھی علاقے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔